दोपहर का खाना यमील के साथ सैंड्रा की तवक्को से कहीं ज़्यादा अच्छा रहा था। वो साफ महसूस कर सकती थी कि यमील का रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है और यही एहसास उसके अंदर एक फातिहाना गुरूर भर रहा था। उसके नज़दीक अजीना इसके मुकाबले में कभी कुछ नहीं थी और वो पक्का इरादा कर चुकी थी कि एक दिन ये बात दुनिया को भी साबित कर दिखाएगी। खाने के बाद इस फ़तहमंदी के एहसास के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई माइकल के दफ्तर के दरवाजे तक पहुंची। मगर जैसे ही इसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला, उसके कदम यकदम ज़मीन में धंस कर रह गए। सामने का मंजर देखकर वो पल भर को पत्थर की मूरत बन गई। माइकल अपनी मेज के किनारे झुका हुआ था। उसके हाथ उसकी सेक्रेटरी के बालों में उलझे हुए थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए, दुनिया और माफिया से बेखबर। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर सैंड्रा के अंदर उबलता हुआ गुस्सा एक धमाके के साथ बाहर फूट पड़ा। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? वो चीखी। आवाज कमरे में गूंज उठी। सेक्रेटरी घबरा कर पीछे हटी। उसका चेहरा सफेदी माइल हो गया, जबकि माइकल ने तेजी से सीधा होकर अपना सूट संभाला, जैसे खुद को बावकार साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। सैंड्रा, वो बोला, लहजे में मस्नूई नरमी और हल्की सी झंझलाहट मिली हुई थी। वापस आ गई अपनी मुलाकात से? सेक्रेटरी जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटकर सर झुकाए दरवाजे से निकल गई। सैंड्रा की तेज और तपती हुई नजरों से बचती हुई अब कमरे में सिर्फ दोनों रह गए थे। सैंड्रा ने बाजू सीने पर बांधे, आंखों में आग से लपकती थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने अपनी सेक्रेटरी के साथ? उसने दांत पीसते हुए कहा। माइकल मेज के किनारे बैठ गया। चेहरे पर सख्ती और लहजे में तंज की धार उभर आई। ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो? मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यमील के साथ क्यों थी और मुझे बताया नहीं। सैंड्रा के लबों पर हल्की सी तमस्सुक और आमेज मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो असल चोट यहाँ लगी है। तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं यमील के साथ दोपहर के खाने पर गई? वो एक कदम आगे बढ़ी, आवाज में जहर घोलते हुए बोली। भूल गए? तुम ही ने कहा था मुझे उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैंने कहा था मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ अपनी पुरानी क्लास की तकरीब में जाए। ये कैसे होता अगर मैं उसके वक्त साथ ना गुजारती? माइकल के जबड़े भींच गए। हमारे दरमियान एक समझौता था। तुम जो भी कदम उठाओगी मुझे पहले बताओगी। अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ ना देख लेता तो तुम खामोश रहती ना? सैंड्रा तंजी अंदाज में हंसी। मेरी बात घुमा फिरा कर मुझ पर मत डालो। यहाँ बेगैरती तुमने की है, जो अपनी सेक्रेटरी के साथ मस्त हो रहे थे। बताओ, ये कब से चल रहा है? ये पूछने की भी जरूरत नहीं। तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो। माइकल की आंखों में सर्दी उतर आई। मैंने तुमसे साफ कहा था मुझे तुम चाहिए, लेकिन अच्छे से सोचो। आखिरी बार हमारे दरमियान कुर्बत कब हुई थी? तुम जानती हो मैं कैसा शख्स हूँ। मैं जज्बात को दबाता नहीं। तुमने रात को मिलने से इनकार किया, ये कहते हुए कि तुम रायना से मिलने जा रही हो। अब बताओ मैं कब तक अपने आप को रोकता? सैंड्रा के चेहरे पर नफरत और तंज गहरा हो गया। तो ये तुम्हारा बहाना है अपनी हविस के लिए। और वाकई तुम बहुत गिर चुके हो माइकल। और सर झटकते हुए बोली। और तुम वाकई समझते हो कि मैं अब तुमसे मिलने आऊंगी इस हरकत के बाद? माइकल तेजी से उठा और सख्ती से आगे बढ़कर इसके बाजू को पकड़ लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि सैंड्रा के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। तुम जरूर आओगी जब मैं कहूंगा। फजूल नखरे मत दिखाओ सैंड्रा। मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सर्द लहजे में गुर्राया। सैंड्रा ने गुस्से से आंखें फाड़ कर कहा। मैं समझती थी तुम्हारा ज़ौक कुछ बेहतर होगा, लेकिन तुमने खुद को सस्ता आदमी साबित कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है।
وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ مائیکل کے چہرے پر اب ایک خطرناک ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارا جھوٹا وقار نظر نہیں آ رہا؟ پہلی ملاقات کے بعد تم بدل گئی ہو۔ یمیل سے ملنے کے بعد تمہارا انداز ہی الگ ہو گیا ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم رکھا تو یاد رکھو جو کچھ ہم نے مل کر بنایا ہے میں ایک لمحے میں سب الٹ دوں گا۔ تم کچھ بھی نہیں رہو گی۔ سینڈرا نے تپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو مائیکل۔ یہ ڈرانا نہیں، خبردار کرنا ہے، اس نے زہر بھرے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آواز مدھم مگر خطرناک حد تک تھی۔ آج رات 7 بجے کلب ایج پر مجھ سے ملو۔ میں نے کہا تو ہے کہ رانا سے ملنے والی ہوں۔ مجھے 7 بجے، سینڈرا نے سختی سے بولا۔ تو ملاقات ملتوی کر دو، منسوخ کر دو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ زیادہ اہم ہے۔ بعد میں مل لینا اس سے۔ اگر آج کی رات تم نہیں آئی تو سمجھ لو ہمارا چیپٹر ختم۔ تم ہر چیز سے مجھ سے ہمارے منصوبے سے کٹ جاؤ گی۔ سینڈرا کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ تم کب سے اتنے ظالم ہو گئے ہو؟ مائیکل اس کے اور قریب آ کر آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بولا۔ جب سے تم نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ 7 بجے، اور ہاں، وہ اس کی گردن اور بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ کچھ دلکش سا پہن کر آنا۔ سینڈرا نے نفرت بھری نظر ڈالی اور تیزی سے دفتر سے نکل گئی۔ لفٹ میں قدم رکھتے ہی اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اب اس سے فوراً دوبارہ اپنا رخ یمیل کی طرف موڑنا تھا اور یہ کھیل بہت احتیاط سے کھیلنا تھا۔ ایک بات واضح ہو چکی تھی، مائیکل اب کھیل نہیں جنگ کھیل رہا تھا اور وہ بھی اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اگر مائیکل کو معمولی سا بھی شک ہو گیا وہ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ لمحہ بھر میں سب کچھ برباد کر دے گا، مگر سینڈرا ایسا ہونے نہیں دے گی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجائیں، چند لمحے سوچتے رہی، پھر فون نکال کر رائنا کو پیغام لکھا۔ 7 بجے کلب ایج پر ملتے ہیں، تم ازینہ کو بھی لے آنا تاکہ ہم اپنے اختلافات ختم کر سکیں، لیکن یہ مت بتانا میں بھی آ رہی ہوں ورنہ وہ شاید نہ آئے۔ پیغام بھیج کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ ابھری اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اب وہ دونوں سے نپٹے گی، ازینہ سے بھی اور مائیکل سے بھی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں کلب آؤں؟ ازینہ نے حیرت سے پوچھا جب وہ فون پر رائنا سے بات کرتے ہوئے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا سوچ رہی ہے، رائنا نے الجھن بھرے انداز میں جواب دیا۔ پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ نہیں لانا، پھر ابھی میسج کر کے بولی تمہیں بھی لے آؤں۔ بس یہ بتاؤ کہ وہ بھی وہاں ہوگی، اور یہ نہیں بتانا تھا کہ تم بھی وہاں ہوگی۔ عجیب بات ہے، ازینہ جو جوتے اتارتے ہوئے کہا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے جانا چاہیے؟ میں خود کنفیوز ہوں زینی، رائنا نے بھری بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میں ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، لیکن اگر اچھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا کہ اس کے دماغ میں اصل میں چل کیا رہا ہے۔ تم ایسا کرو، جمیل سے پوچھو، اسے سب بتاؤ، وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ ازینہ نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ختم کی اور فوراً یمیل کو پیغام بھیجا۔ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو کیا کال کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات کا مشورہ چاہیے۔ پیغام بھیج کر وہ کپڑے بدلنے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن ابھی باتھ روم تک پہنچی ہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ اسکرین پر یمیل کا نام جگمگا رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ فون سنتے ہی اس کی گہری فکر مند آواز سنائی دی۔ ہاں خیریت ہے، بس ایک عجیب سی بات ہوئی ہے، آپ سے مشورہ چاہیے تھا۔ ازینہ نے اسے سینڈرا کے میسج اور رائنا کے ساتھ ہونے والی بات تفصیل سے بتائی۔ چند لمحے یمیل خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لگتا ہے صرف موبائل کی نگرانی کافی نہیں رہے گی،
مجھے مائیکل کے دفتر اور اپارٹمنٹ دونوں جگہ سننے والے آلے لگوانے پڑیں گے. اس کی ہر بات جاننا ضروری ہو گئی ہے. لیکن اس بات کا اس وقت کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ازینہ نے چونک کر کہا. اس کا تعلق بالکل ہے، یمیل نے سنجیدگی سے کہا. کھانے کے فوراً بعد سینڈرا مائیکل کے دفتر گئی تھی. مجھے پورا یقین ہے وہیں ملاقات ہوئی جس کے بعد کلب والا پلان ملا. میں ان دونوں کی زبانی جاننا چاہتا ہوں. وہ ازینہ اور ازلینہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف فون کالوں پر اب اعتبار نہیں رہا. ازینہ نے سوچتے ہوئے سانس بھری. لیکن آج کی رات کے بارے میں ابھی تو فوری فیصلہ کرنا ہے نا. میں منع بھی تو نہیں کر سکتی. رائنا کو بول دوں کہ میں کلب نہیں آ رہی، ہم کہیں اور مل لیتے ہیں. ہاں بالکل، پہلے یہی کرو، یمیل نے کہا. رائنا اس کو بتائے کہ تم نہیں آ رہی، پھر دیکھتے ہیں سینڈرا کیسا رد عمل دیتی ہے. وہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا وہ صرف تمہیں تذلیل کرنا چاہتی ہے، کوئی بڑی چال چلنے والی ہے. ٹھیک ہے، ازینہ نے نرم سا مسکرا کر کہا. میں رائنا سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں. آئی ایم سوری، ہر بات پر تنگ کر دیتی ہوں. تم مجھے کبھی تنگ نہیں کر سکتی، جمیل نے محبت بھرے لہجے میں کہا. بلکہ چاہتا ہوں بار بار تنگ کروں تاکہ بہانہ ملتا رہے تمہاری آواز سننے کا. ازینہ کے لبوں پر ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ آ گئی. اچھا پھر میں آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور کال ختم کر دی. کال بند کرتے ہی اس نے فوراً رائنا سے رابطہ کیا، پوری بات سمجھائی اور مشورہ کیا. پھر تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف رائنا نے فون رکھتے ہی سینڈرا کو کال ملائی. کال فوراً اٹھا لے گئی. ارے میرا پیغام ملا؟ سینڈرا کے لہجے میں مصنوعی خوشی تھی. ہاں ملا، اسی لیے تو فون کیا ہے، رائنا نے کہا. میں ابھی ازینہ سے بات کر کے آئی ہوں. وہ کلب آ جانے پر راضی نہیں ہے، کہہ رہی ہے ہم کہیں اور مل لیتے ہیں جہاں سکون سے بات ہو. سینڈرا کے چہرے پر جو فون کی دوسری طرف بیٹھے بیٹھے بھی تپش سے سرخ پڑ گیا تھا، جھنجھلاہٹ گہری ہو گئی. تم اس کو تھوڑا سا منا نہیں سکتی؟ اس نے دبی دبی جھنجھلاہٹ میں کہا. کیا واقعی ضروری ہے کہ ملاقات کلب میں ہی ہو؟ رائنا نے نرم مگر سوالیہ لہجے میں کہا. آخر ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا ناچنے، کبھی کسی پرسکون جگہ بھی مل سکتے ہیں. سینڈرا نے گہری سانس لی، پھر اپنی آواز کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے بولی. دراصل مائیکل بھی وہاں ہوگا. میں چاہتی ہوں دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں اور غلط فہمیاں ختم ہو جائے. وہ اب بھی ازینہ سے محبت کرتا ہے. اگر وہ دونوں دوبارہ ساتھ ہو جائیں تو ازینہ خود ہی یمیل سے دور ہو جائے گی. مجھے تمہاری مدد چاہیے. ارے تم اس کی سب سے اچھی دوست ہو، بات مان لے گی تمہاری. رائنا نے ابرو سکھورتے ہوئے پوچھا. تو مطلب مائیکل بھی وہاں ہوگا؟ ہاں، سینڈرا نے فوراً کہا. لیکن یہ بات نہ زینہ کو بتانا نہ مائیکل کو. میں نے کلب میں ایک الگ کمرہ بک کروا لیا ہے. میرا ارادہ ہے دونوں کو اندر بھیج کر دروازے باہر سے بند کر دوں. جھگڑے بھی کر لیں گے اور وہ بھی لیں، بات بھی کر لیں. کم از کم دل کا کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا. تمہیں کیسا لگا میرا پلان؟ رائنا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، جس کے فون کے دوسری طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. بہت گہرا منصوبہ ہے، اس نے نرم انداز میں کہا. اور مجھے حیرت ہے کہ تم اتنا سب کچھ اس کے لیے کر رہی ہو، حالانکہ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ تم خود جانتی ہو. سینڈرا نے جھوٹی آنکھ بھری. وہ میری بہن ہے رائنا، جتنی بھی غلط ہو دل تو بہن ہی کہتا ہے. پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر سکتی. سمجھ سکتی ہوں، رائنا نے ترہم لہجے میں کہا. اچھا میں پھر سے کوشش کرتی ہوں اسے منانے کی. تھینک یو رے، تم نہ ہوتی تو میں کیا کرتی. سینڈرا نے پیار جتایا اور کال کاٹ دی. فون رکھتے ہی رائنا کا چہرہ بدل گیا اور اس نے فوراً رائنا کو دوبارہ کال کی. تم یقین نہیں کرو گی، وہ سانپ اب کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے. اب کیا ہوا؟ ازینہ نے فوراً پوچھا. رائنا نے سینڈرا کا پورا پلان ایک ایک کر کے ساتھ ازینہ کو بتا دیا. وہ تمہیں مائیکل کے ساتھ ایک کمرے میں بند کرنا چاہتی ہے تاکہ تم دونوں کی صلح ہو جائے. ازینہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ حقارت ابھر آئی. یہ بالکل بے تکی بات ہے. وہ اچھی طرح جانتی ہے میرا اور مائیکل کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے اور میں کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں جاؤں گی، خاص طور پر اس کے بعد جب مجھے پتا ہے کہ وہ دونوں جسمانی تعلق میں ہیں.
تو پھر اس کے ساری کوشش کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رائنا نے سوچ کر پوچھا۔ یہی کوئی جال بچھایا جا رہا ہے؟ ازینہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ صرف یہ نہیں، ہمیں ایک اکیلا کمرے میں چھوڑ دے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ بھی جس کا وہ ذکر نہیں کر رہی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں مائیکل کو بھی پتا نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ مائیکل کو بھی پتا نہیں کہ تم آ رہی ہو، رائنا نے بتایا۔ تم جانتی ہو، ازینہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی زبان سے نکلی ہر بات الٹ سوچنا زیادہ محفوظ ہے۔ وہ جھوٹوں کی ملکہ ہے، مجھے تو لگتا ہے دونوں پہلے سے ہی مل کر کچھ طے کر چکے ہیں۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر ایک دم فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ تم اسے کہو کہ میں آ رہی ہوں، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ رو کے نہیں، سامنے سے جواب دوں گی۔ تمہیں یقین ہے تمہیں یہاں جانا چاہیے؟ رائنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، ازینہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں انکار کر دوں گی تو انہیں شک ہو جائے گا اور وہ تمہیں اپنے منصوبوں سے دور رکھیں گے۔ مجھے فائدہ تبھی ہوگا جب تم اندر کی باتیں جانتی رہو۔ میں یمیل کو سب بتا دوں گی، وہ ضرور کوئی طریقہ نکال لے گا۔ رائنا نے گہری سانس لے کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں اسے بتا دیتی ہوں کہ تم آ رہی ہو، رات کو ملتے ہیں۔ زینی، اپنا خیال رکھنا۔ تم بھی۔ ازینہ نے آہستہ سے کہا اور کال بند کر دی۔ اسے پورا یقین تھا یہ رات عام نہیں ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے شام کے 7 بجنے کا وقت قریب آ رہا تھا، ازینہ کے دل پر ایک انجانا سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے اس نے خود کو غور سے دیکھا۔ سیاہ رنگ کا فٹڈ جمپ سوٹ اس کی وجوہ سے کچھ اس طرح لپٹا ہوا تھا کہ وہ حد سے زیادہ دلکش بھی لگ رہی تھی اور خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر دل کے اندر ہلکی سی کپکپی اتر رہی تھی۔ رائنا نے اسے لینے آنا تھا اور وہ دونوں کلب ایج کے ساتھ جانے والے تھی، مگر پھر بھی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ یمیل نے یقین دلایا تھا کہ وہ کلب کے باہر گاڑی میں ہوگا، سب پر نظر رکھے گا، ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو فوراً اندر آ جائے گا۔ یہ سوچ کر ازینہ کو تھوڑا سا سہارا ملتا، مگر خوف مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، آخر سینڈرا اور مائیکل کے دماغ میں چل کے آ رہا ہے، اور ابھی اسی وقت کیوں؟ شام کے تقریباً 6:30 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ ازینہ چونکی، پرس اٹھائے، ایک نظر آئینے پہ خود پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے پورا یقین تھا باہر رائنا ہوگی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیل گئیں۔ دروازے پر یمیل کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں، چہرے پر وہی گہری شوخ مسکراہٹ، آنکھوں میں محبت بھری روشنی۔ سلام حسینوں کی ملکہ، اس نے نیم شوخی سے کہا۔ ازینہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آ رہے ہیں؟ سرپرائز تو سرپرائز ہے، کیسے رہتا اگر پہلے بتا دیتا؟ یمیل نے ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا اور آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے سراپے سے سلپ کر کے ازینہ کے چہرے پر آ ٹھہریں۔ تم حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، خطرناک حد تک، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ازینہ کے گالوں پر ہلکی سی لالی بکھر گئی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ یمیل اسے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا۔ گھبراہٹ ہے؟ بہت زیادہ، اس نے سچ بول دیا۔ یوں جواب سنتے ہی یمیل نے بغیر کچھ کہے آہستگی سے جھک کر اس کے لبوں پر ایک نرم مگر دل کو دہلا دینے والا بوسہ ثبت کیا۔ ازینہ کے ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر آ گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، مگر یہ گھبراہٹ خوف نہیں، ایک میٹھے احساس کی تھی۔ جب وہ الگ ہوئے تو ازینہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ اس نے ہلکی نیم مسکراتی آواز میں پوچھا۔ اس لیے کہ آج تمہارا دل کسی خوف سے نہیں، صرف میری محبت سے دھڑکے، یمیل نے مدھم سرگوشی میں کہا۔ ازینہ کے لبوں پر شرمائی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ مشن سکسیسفل رہا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اب میں ظلم محسوس کر رہا ہوں۔ یمیل نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ تم نے کبھی میرے لیے ایسا تیار ہو کر نہیں نکلی، اور آج یہ سارا اہتمام اس سانپ سینڈرا کے سامنے جانے کے لیے؟
حالات کا قصور ہے، میرا نہیں، ازینہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا تو پھر حالات بدلنے پڑیں گے، وہ شوخی سے بولا۔ بہت جلد میرے ساتھ بھی ایک باقاعدہ ملاقات طے ہے، اور اس کے لیے تمہیں صرف میرے لیے ہی تیار ہونا ہوگا۔ پرومس کرتی ہوں، ازینہ نے نرمی سے سر جھکا کر کہا۔ میری ننھی شہزادی کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھ کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں اپنا کام کر رہی ہے، ازینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ازینہ کے ذہن میں آج کی رات کے خدشات ابھی بھی بھٹک رہے تھے۔ میں نے کلب ایج کے بارے میں تھوڑا پتہ کیا ہے، جمیل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ڈائمنڈ ایچ ہوٹل کے اندر ہی ہے، جگہ بری نہیں، لیکن وہاں کچھ کمرے بہت غلط استعمال کے لیے مشہور ہیں۔ ہاں، ہم کبھی کبھار جاتے تھے وہاں۔ جب ازینہ نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مائیکل نے اوپر ایک کمرہ بک کروایا ہے۔ کمرہ؟ ازینہ کے ماتھے پر شکن پڑی۔ کیوں؟ یہی تو سوال ہے، جمیل نے سوچ میں ڈوب کر کہا۔ اگر بات صرف صلح کی ہوتی تو نیچے حال میں بھی ہو سکتی تھی۔ کمرہ اس لیے بک ہے کہ یا تو کوئی اسکینڈل بنایا جائے یا تمہیں کسی کمزور حالت میں لیا جائے۔ مجھے شک ہے وہ کچھ پلانے کا سوچ رہی ہیں۔ حسینہ نے گہرا سانس لیا۔ میں ویسے بھی وہاں کچھ پینے کا ارادہ نہیں رکھتی، بس خبردار رہو، یمیل نے تاکید کی۔ خاص طور پر سینڈرا کی طرف سے دی ہوئی کوئی چیز نہ لینا۔ کچھ بھی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ بنے تو ہاتھ نہ لگانا۔ میں باہر ہی ہوں گا، چھوٹا سا اشارہ دو گی اندر آ جاؤں گا۔ کاش یہ سب جلدی ختم ہو جائے، ازینہ نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی لمحے ایک ننھی خوشی آواز کمرے میں گونجی۔ ڈیڈی! لینا دوڑتی ہوئی آئی اور اچھل کر یمیل کی گود میں چلی گئی۔ وہ ہنس پڑا، اسے دونوں بازو میں بھر کر گھمایا اور ماتھے اور گال پر بوسہ دیا۔ ازینہ کے چہرے پر بے ساختہ نرمی آ گئی۔ یہ منظر اس کے لیے ہر طوفان سے زیادہ قیمتی تھا۔ پھر دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ رائنا آ گئی، ازینہ نے آہستگی سے کہا۔ دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ یمیل نے اس کا ہاتھ تھاما، نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت، میں ہوں، تمہاری ہر دھڑکن کے پیچھے کھڑا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر دل پھر بھی بڑے امتحان کی طرف بڑھنے والا تھا۔ مجھے اب چلنا ہوگا، اس نے آہستگی سے کہا۔ پرس اٹھایا۔ یمیل اس کے ساتھ دروازے تک آیا، جہاں باہر سے رائنا کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ازینہ نے ایک گہری سانس لی، دروازہ کھولا۔ باہر رائنا تھی، جو ہمیشہ کی طرح شوخ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ پیچھے مڑتے ہوئے ایک لمحے اس کی نظر دوبارہ یمیل کی آنکھوں سے ملی، جیسے اس کی نگاہوں نے یہ کہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یوں ازینہ نے ہمت کا سانس لے کر خطرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ دوسری طرف اسی رات جب گھڑی نے 7 کے قریب کا وقت دکھایا، مائیکل اپنی گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی چمکتی سڑکوں پر دوڑاتا ہوا کلب ایج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور انگلیاں بے چینی سے اسٹیئرنگ پر لے بنا رہے تھے۔ آج کی رات اس کے حساب کے مطابق بہت اہم تھی۔ اسے یقین تھا سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ ڈیش بورڈ پر وقت دیکھ کر اس نے فون اٹھایا، سینڈرا کا نمبر ملایا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف اس کی بھاری بناوٹی شیرنی سے بھری آواز آئی۔ ہیلو جان، راستے میں ہو؟ مائیکل نے سیدھا سوال کیا۔ میں تو پہلے سے یہاں موجود ہوں، سینڈرا نے خوشی سے کہا۔ ہمیشہ کی طرح تم سے پہلے؟ تمہیں لگا میں نہیں آؤں گی؟ گڈ گرل، مائیکل نے نرم ہنسی کے ساتھ کہا۔ بس پرسکون رہو، آج کی رات تمہیں بہت اچھا وقت ملنے والا ہے، جیسا ہمیشہ ملتا ہے۔ میں بھی یہی امید کر رہی ہوں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر چھیڑتے ہوئے بولی، ویسے تم نے مجھے کلب میں بلایا ہے، سیدھا ہوٹل کیوں نہیں بلایا؟ سوچا پہلے تھوڑا شور شرابہ، پھر اوپر سکون۔
مائیکل نے سرد لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، تم تو جانتی ہو تم پر موسیقی اور ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آج مجھے کسی شور کی ضرورت نہیں، سینڈرا دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ بس سیدھا اوپر آ جاؤ، مجھے کل صبح کام بھی ہے، بہت دیر بھی نہیں جاگ سکتی۔ ٹھیک ہے، تم سویٹ میں چلی جاؤ، میں آ رہا ہوں، مائیکل نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ بہتر، بہت سب کچھ ماحول سمیت تیار کر کے رکھتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ مائیکل نے فون واپس رکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، آج کی رات بہت کچھ واضح کر دے گی۔ فون بند کرتے ہی سینڈرا اپنی کار سے اتری۔ کلب کے ساتھ واقع پارکنگ ہوٹل میں کے ایریا میں مدھم روشنی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ چست لباس کو ہلکا سا درست کیا، کندھے سیدھے کی اور پورا اعتماد قدموں کے ساتھ اندر بڑھی۔ ریسپشن پر پہنچ کر اس نے پہلے سے ہی بک کروائے گئے کمرے کی چابی لی اور مخصوص لہجے میں کہا، اور ایک مہنگی سرخ مشروب کی بوتل اوپر بھیج دیجیے گا، جس طرح سے ہمیشہ بھیجی جاتی ہے ویسے ہی۔ کمرہ ہوٹل کی بالائی منزل پر تھا، وہ حصہ جو صرف خاص مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو نرم روشنی، قیمتی فرنیچر، خوشبودار فضا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک فاتح کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، جیسے یہ سب اس کی مٹھی میں ہو۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ویٹر بوتل لیے کھڑا تھا۔ کم، یہاں رکھ دو اس کو، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ بوتل رکھوا کر اس نے ویٹر کو رخصت کیا، 2 شیشے نکالے اور ایک میں خود کے لیے تھوڑا سا مشروب انڈیلا۔ پھر پرس کھولا، اندر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، نیند لانے والی دوا۔ بے حد سکون سے بغیر کسی جلدی کے اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور آدھی دوا بوتل میں انڈیل دی۔ مشروب نے خاموشی سے اپنی رنگت وہی رکھی جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ اب باقی کا کھیل بہت آسان ہو جائے گا، وہ خود غلامی میں بڑبڑائی۔ اس وقت فون بجا، رائنا کا پیغام تھا، میں ازینہ کے ساتھ راستے میں ہوں۔ سینڈرا کے چہرے پر اطمینان اور چالاکی آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً جواب بھیجا، اچھا ہے، اس کو پرسکون رکھو، میں تھوڑی دیر میں نیچے آ کر تم دونوں سے ملتی ہوں۔ فون سائڈ پر رکھ کر اس نے گلاس کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، پھر بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر وقت کا انتظار کرنے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ یہ مائیکل تھا۔ سینڈرا نے آہستہ سے اٹھ کر دروازے تک گئی، لبوں پر بناوٹی مگر دلکش مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا۔ میں سمجھا تھا تم مجھ سے روٹھ گئی ہو، مائیکل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ سینڈرا آگے بڑھی، اس کے سینے کے قریب جھک کر اسے گلے کے پاس ہلکے سے لب رکھے۔ میں تم سے روٹھ نہیں سکتی مائک، اس نے نرمی سے کہا، بس ازینہ کی واپسی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ ازینہ کو بھول جاؤ، وہ بے فکری سے بولا، آج رات صرف تم اور میں ہیں۔ اس کی نظر فوراً میز پر پڑی بوتل کی طرف گئی، وہ مسکرایا، اوہ یہ تو میری فیورٹ ہے، صلح کا تحفہ سمجھ لو، سینڈرا نے شوخی سے کہا۔ تو پھر صلح کے نام پر ایک جام ہو جائے، مائیکل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ سینڈرا نے 2 گلاسوں میں مشروب ڈالا، خود نے معمولی سے گھونٹ لیا، دوسرا گلاس مائیکل کی طرف بڑھا دیا۔ تم بیٹھو، میں ذرا تیار ہوا ہوں، اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مائیکل کا چہرہ بدل گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں نصب چھوٹے سے آلے کی طرف گیا جو عام آنکھ کو شاید نظر نہ آتا، مگر اس کے لیے ضروری تھا سب کچھ ریکارڈ کرنے والی آنکھ۔ سب آن ہے، اس نے خود سے کہا، جو بھی ہوگا محفوظ ہو جائے گا۔ پھر وہ پرسکون انداز میں واپسی بستر پر آ کر بیٹھ گیا، گلاس اٹھایا اور ایک لمبا گھونٹ لیا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا جو زہر وہ کسی اور کے لیے سمجھ رہا تھا، وہ اب خود اس کے لیے وہ اب خود اس کے اندر اتر رہا ہے۔ کچھ دیر میں جب سینڈرا باتھ روم کے آئینے کے سامنے آخری بار اپنے بال سنبھال کر باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ مائیکل کی آنکھوں میں ہلکی سی بوجھل جاری ہے۔ تم نے دیر لگا دی، اس نے آدھی بند پلکوں کی طرف سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔
تیار ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا، سینڈرا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، پھر نرمی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مائیکل نے گلاس دوبارہ اٹھایا۔ چلو اب کچھ دکھاؤ بھی، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ ضرور ضرور۔ وہ دھیمی ہنسی آہستہ آہستہ اپنے لباس کے پتلے پٹے کندھوں سے نیچے کھسکانے لگی، اور ساتھ ساتھ اس کی نظر مائیکل کے چہرے پر جمی تھی کہ دوا کب اپنا کام پورا کرے گی۔ چند لمحے بعد ہی اس کی آنکھیں اور بوجھل ہوئیں، سانسیں بھاری ہو گئیں، اور اچانک اس کا ہاتھ سے گلاس پھسلا، بستر پہ گرا اور وہ آہستہ آہستہ ایک جانب ڈھلک گیا۔ ہیو اے نائس ڈریم مائیکل، سینڈرا نے جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، پھر پرسکون سے اپنا لباس دوبارہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار تھی۔ کلب کے شور، روشنی، دھڑکتے سازوں کے بیچ بار کے سامنے بلند اسٹول پر بیٹھ کر ازینہ نے گلاس میز پر رکھا اور ہلکا سا پیچھے ہو کر کرسی سے پشت سے ٹیک لگا گئی۔ موسیقی کی تال سے اس کے وجود پر ہلکا سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، مگر دل کہیں اور مصروف تھا۔ رائنا پرسکون انداز میں اپنے رنگ برنگے مشروب سے کھیل رہی تھی۔ برف کے چھوٹے ٹکڑے گلاس میں ٹکرا کر کھنک رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ رائنا نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ازینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ رائنا کی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ میں سوچ رہی ہوں اگر میرے اور اس ایٹی کے درمیان بات نہ بن سکی تو میں بھی تمہاری طرح گاڑی سڑک پر دوڑا کر جس لڑکی کی گاڑی سے ٹکرا جاؤں اس کو پکڑ کر اپنی قسمت سمجھ لوں گی۔ ازینہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، اگر وہ شادی شدہ نکلا تو پھر دوسری گاڑی سے جا ٹکراؤں گی، پھر تیسری سے، جب تک کوئی خوش نصیب نہ مل جائے۔ رائنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اور اگر کسی درندہ صفت مجرم سے ٹکر گئی جو باہر سے شریف لگتا ہو اندر سے اور ہی ہو؟ ازینہ نے پہلے کی تلخ یادوں پر سے گزرتے ہوئے کہا، لیکن لہجے میں ہنسی لپٹی ہوئی تھی۔ خطرہ تو ہر جگہ ہے۔ رائنا نے کندھے اچکار کر کہا، میں بھی وہی کروں گی جو تم نے کیا تھا۔ ایک بے اختیار لمحے میں موقع لوں گی اور دیکھو تمہاری زندگی میں بہترین مرد آ گیا۔ ازینہ نے کہکا لگایا، تم سچ میں پاگل ہو۔ اسی دوران اس کے پرس میں فون بجنے لگا۔ اس نے پرس سے فون نکالا، اسکرین پر نظر ڈالی تو یمیل کا نام روشن تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ دیکھو تو کون ہے؟ اس نے فون رائنا کو دکھایا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی کال آئے گی۔ رائنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیلو یمین۔ ازینہ نے فون کان سے لگایا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہیلو میری بریو گرل۔ دوسری طرف سے اس کی گہری آوازیں۔ میرا اندازہ درست نکلا؟ کس بارے میں؟ ازینہ نے پوچھا۔ میں نے ابھی تصدیق کی ہے کہ مائیکل نے اوپر کمرہ بک کروایا ہے اور سینڈرا اس سے پہلے وہاں جا چکی ہے۔ بہت امکان ہے کہ اس نے اسے نہیں بتایا کہ تمہیں بھی یہاں بلایا گیا ہے۔ ازینہ لمحے بھر کو خاموش رہی، بات کی سنگینی کو محسوس کیا۔ یعنی وہ دونوں بھی کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ لگتا تو یہی ہے، یمین نے بھاری لہجے میں جواب دیا۔ بس محتاط رہو، تمہارا ہر قدم اہم ہے۔ میں باہر ہوں لیکن تمہاری عقل تمہاری پہلی حفاظت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ازینہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنی طرف سے پورا دھیان رکھوں گی، آپ کو ہر بات بتاتی رہوں گی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، اس نے نرم لہجے میں کہا، پھر فون بند کر دیا۔ فون رکھتے ہی رائنا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ازینہ نے اسے مختصر مگر واضح انداز میں سب بات بتا دی۔ مائیکل کا کمرہ، سینڈرا کا اوپر جانا، سب۔ رائنا نے برف کے ٹکڑے کو گلاس میں گھماتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی ہوں وہ کیا چال چلنے والی ہے۔ سچ پوچھو تو ازینہ نے گلاس پھر سے اٹھایا اور ہلکی سی چسکی لی۔ اس وقت مجھے صرف یہ چاہیے کہ میں ڈر کے پیچھے نہ ہٹوں، جو بھی ہے سامنے آ جائے۔ اس سانپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں پہلی والی ازینہ نہیں۔ رائنا ہنسی۔
یہ ہوئی نا بات۔ اسی لمحے رائنا کے فون پر پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ ایڈی کا میسج آیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا کہہ رہا ہے وہ خلائی مہمان؟ ازینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رائنا نے پیغام کھول کر بلند آواز میں پڑھا۔ مبارک ہو، تم میری پہلی فہرست میں پہلی چھانٹنی کے بعد سر فہرست 5 امیدواروں میں شامل ہو گئی ہو۔ ازینہ نے سر ہلا کر ہنستے ہوئے کہا، یا تو اس کا مزاج بے مثال ہے یا وہ خود پر کچھ زیادہ ہی فخر کرتا ہے۔ شاید دونوں باتیں سچ ہیں، رائنا نے ہنستے ہوئے جواب لکھا۔ ٹھیک ہے جناب، جب میں پہلی 3 میں پہنچوں گی تو اطلاع دے دینا۔ وہ ابھی فون رکھ رہی تھی کہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ ایک اور کال۔ اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، سینڈرا۔ رائنا نے لاپرواہی سے سانس چھوڑ کر کہا، دیکھو سانپ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو سینڈی، کہاں ہو تم؟ میں کلب کے انٹرنس گیٹ پر ہوں۔ دوسری طرف سے سینڈرا کی بے صبری آواز آئی، تم دونوں کہاں ہو؟ رائنا نے قریبی بار کا حوالہ دیتے ہوئے جگہ سمجھا دی۔ فون رکھا اور پرس میں رکھ دیا۔ وہ بھی آ رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ازینہ نے گلاس میز پر رکھا، گہری سانس لی، خود کو مینٹلی طور پر تیار کرنے لگی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کون کس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس نے آہستگی سے خود کلامی کی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سینڈرا ہجوم کے درمیان سے گزر کر ان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ نفاست سے تیار تھی، چہرے پر معصومیت اور تھکن کا ملا جلا تاثر، جیسے بہت رنجیدہ ہو، بہت بے بس ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، حسینہ نے فوراً چہرے پر سختی لا کر گلاس بار پر کچھ زور سے رکھا اور براہ راست رائنا سے مخاطب ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ رائنا نے فوراً اس کی بازو پر ہاتھ رکھا۔ زینی پلیز مت شروع ہو جاؤ، میری بات سنو نا۔ سینڈرا، واقعی؟ حسینہ نے غصے سے سانس لے کر کہا، نظریں بہن پر گاڑ دیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہاں آنے کی جسارت کرو؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ سینڈرا نے فوراً دونوں ہاتھ ذرا سے اٹھائے، جیسے خود کو بے ضرر ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ ازینہ پلیز، میں لڑائی نہیں چاہتی، میں واقعی تھک گئی ہوں اس کشمکش سے۔ میں چاہتی ہوں ہم بیٹھ کر بات کریں، سب کچھ ختم کریں۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں بھول گئی ہوں جو تم نے صبح ڈرامہ رچایا؟ ازینہ نے تیز لہجے میں کہا، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھ کے آنسو مجھے اب دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں مانتی ہوں میں غلطی پر تھی۔ سینڈرا کی آواز لرز گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تم سے برسوں سے حسد کرتی رہی، غلطیاں کرتی رہی، لیکن میں بہن ہوں تمہاری، دل سے تمہیں چاہتی ہوں، چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ بیٹھوں۔ رائنا درمیان میں نرم لہجے میں بولی، زینی تم دونوں بہنیں ہو، کتنی دیر تک یہ سب تک چلتا رہے گا؟ کوئی تو ایک قدم پیچھے لے۔ ازینہ نے تنزیہ ہنسی، تم نہیں جانتی رے یہ کیسی ہے، یہ ہمیشہ سے جھوٹی، چالاک، خود غرض رہی ہے۔ سینڈرا نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے تم جو کہو میں مان لوں گی، بس ایک موقع دو۔ میں سب صاف صاف بتانا چاہتی ہوں، میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی، میں واقعی بہت ٹوٹ چکی ہوں ازینہ۔ ازینہ نے لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب اس کی کسی بڑی چال کا حصہ ہے۔ گھر چھوڑنے والی بات کا مطلب تھا کہ اگلا قدم کلب کے بعد اوپر کمرے تک لے جانا ہے۔ پھر بھی وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ میں سر ہلایا۔ میں بہت تھک چکی ہوں سینڈرا، لڑائیوں سے، الزاموں سے، بحثوں سے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو یہ سب ختم ہو تو ٹھیک ہے، بس یہ مت سمجھنا کہ میں سب کو بھول گئی ہوں۔ سینڈرا کے چہرے پر فوری طور پر امید کی روشنی جگمگانے لگی۔ تو کیا ہم دوبارہ بہنوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوں تو مجھے گلے لگا لو نا ازینہ۔ کچھ لمحوں کو ازینہ نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی، سینڈرا کو گلے لگا لیا۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ ایک عام سی بہنوں کی مصالحت ہی گلے ملنا لگتا تھا،
لیکن ان دونوں کے درمیان کشیدگی تلخ رگیں اب بھی موجود تھیں۔ جیسے ہی وہ گلے ملی، سینڈرا کا ایک ہاتھ زینا کے گرد تھا، دوسرا ہاتھ تیزی سے پرس کے اندر گیا۔ اس نے اندر سے چھوٹی سی شیشی نکالی، پرس کی آڑ میں چھپاتے ہوئے۔ جب وہ دونوں الگ ہوئیں، اس نے نہایت مہارت سے گلاس کے کنارے پر ہاتھ لاتے ہوئے مشروب میں کچھ ٹپکا دیا۔ یہ سب چند ثانیوں میں ہوا، کچھ ایسا کہ کوئی عام نظر نہ دیکھتی۔ لیکن رائنا عام نظر نہیں تھی، وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سینڈرا کو گلے کے اندراج میں اپنے ہاتھ سے گلاس کے قریب حرکت دیکھا، فوراً اس کے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس نے فوراً پرس سے فون نکالا، ریکارڈنگ آن کر کے کیمرے کی بار جانب موڑ دیا۔ چھوٹے سے لمحے میں وہ منظر محفوظ ہو گیا۔ سینڈرا کا مشکوک زاویہ، اس کے ہاتھ کے گلاس کے قریب حرکت، شیشی کی جھلک، یہ سب۔ ابھی سینڈرا پوری مہارت سے گلاس میں زہر ملا کر سیدھی ہوئی تھی کہ نائنا نے ریکارڈنگ بند کر دی، فون پرس میں ڈالا اور تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھ گئی تاکہ ازینا کو مشروب ہاتھ تک نہ لگائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن نظروں میں سختی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کھیل پلٹ سکتا ہے اگر وہ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائے۔